बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी या अलीम अल्लिमनी। जैसा कि आप सब के इल्म में है कि हमारा जो ये कोर्स चल रहा है इसमें हमारा ज़्यादातर फोकस जो है वो मसाइल पर है। ज़्यादातर फोकस हमारा मसाइल से मुतालिक है। फ़ज़ाइल वगैरह उसकी तरफ हमारी इतनी तवज्जो नहीं। फ़ज़ाइल वगैरह तो आप सुनते रहते हैं, वक्त भी कम है। तो इंशाअल्लाह हम रमज़ान से मुतालिक जो अहम मसाइल है उससे गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि ये मुबारक महीना है, इसमें कुरान मजीद का भी नुज़ूल हुआ है। यानी इसी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला शुरू हुआ और इस्लाम की बुनियादी रुकन रोज़े की अदायगी भी इसी महीने में की जाती है और इसी महीने के आखिरी अशरे में एहतिकाफ का एहतमाम भी किया जाता है। और लैलतुल क़द्र भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी महीने में रखी है, जो 1000 महीनों से तकरीबन 83 साल 4 माह से बेहतर है। इसलिए हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है कि वो इस मुबारक महीने को एहतियात से गुजारे। कुरान मजीद में और अहादीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है, जिन कामों के करने की तरगीब दी है, उन कामों के करने का एहतमाम करे और जिन कामों से रोका है कम अज़ कम इस महीने में उन कामों से बचने का एहतमाम करें। बिलखुसूस जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हम जायज़ चीज़ों को छोड़ रहे हैं, खाना पीना और मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम करना, मियाँ बीवी का ये जायज़ काम है, आम दिनों में इंसान कर सकता है, इजाज़त है। लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से रोज़े की हालत में हम इनको छोड़ देते हैं, ये काम हम नहीं करते। तो जो हराम काम है, जो हर हालत में ही गुनाह के काम है, वो तो बतरीक़ औला हमें नहीं करने चाहिए। ये तरबियत का महीना है, इसलिए हमें इसको बड़े एहतमाम के साथ मुनज़्ज़म अंदाज से इस महीने को गुजारना चाहिए। क्योंकि हदीस मुबारक से मालूम होता है कि जिस इंसान का रमज़ान सलामती के साथ खैर आफ़ियत के साथ गुजरता है, उसका पूरा साल जो है वो भी सलामती और खैर आफ़ियत के साथ गुजरता है। तो ये रमज़ान के कुछ आमाल आपके सामने लिखे हैं। ये फ़ज़ाइल वगैरह आप सुनते रहते हैं, मुख्तसरन बस मैं ज़िक्र कर देता हूँ, फिर मसाइल की तरफ जाएंगे। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और ये बात याद रखें कि अगर इंसान बगैर किसी उज़्र के रमज़ान का रोज़ा छोड़ता है, अगर वो पूरी ज़िंदगी भी रोज़े रखता रहे तो वो रमज़ान के एक रोज़े को नहीं पहुँच सकता। इसलिए जो बालिग़ अफ़राद है उन पे लाजिम है कि बगैर किसी शरई उज़्र के रमज़ान का रोज़ा ना छोड़े, रमज़ान का रोज़ा ना छोड़े। रोज़े का मकसद जिस तरह कुरान मजीद में बताया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो इसमें जिन कामों से अल्लाह ताला ने रोका है उनसे बचना और जिनके करने का हुक्म दिया है उनको करना, यही तक़वा है। रिआयत हुकूक, हिफाजत हुदूद, यानी इज्तिनाब मासी, इम्तिसाल अवामिर और इज्तिनाब नवाही। अल्लाह ताला की अवामिर को करना और अल्लाह ताला की नवाही से इज्तिनाब करना, ये तक़वा है। चूँकि इस महीने का कुरान मजीद के साथ बड़ा गहरा रब्त और ताल्लुक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ इस महीने में कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे, इसलिए कसरत से
قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اگر تلاوت کرنا نہیں آتا تو تلاوت سیکھیں، اپنے تلفظ کو درست کریں، اور چونکہ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ رمضان کے فضائل اور مسائل کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ دعا کے بارے میں جو بات رمضان کے مسائل اور فضائل میں بیان کی ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ بڑا تعلق ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس مہینے میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ افطاری کے وقت میں، سحری کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، ہر نماز کے بعد جو بھی اوقات ہے، کثرت سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگے، جنت مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، نیک اعمال کی توفیق مانگے، دنیا کی بھی اچھائی مانگے اور آخرت کی بھی اچھائی مانگے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، پوری امت کے لیے خیر کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اس میں شب قدر ہے، شب قدر کے لیے ہم سب کو خصوصی طور پہ اہتمام کرنا چاہیے، بالخصوص آخری جو عشرہ ہے اس میں طاق راتیں جو ہے اس میں عبادت کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ جو مرد حضرات ہے وہ تو عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کرنے کے اہتمام کرے اور فجر کی نماز کا بھی باجماعت اہتمام کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دے ذکر و اذکار، تلاوت، عبادت وغیرہ کا اہتمام کرے۔ اور روزہ رکھتے ہوئے نیت کو درست رکھنا، جتنی بھی ہم اعمال کرتے ہیں اگر ہماری نیت اچھی ہوگی، خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، تو وہ اعمال جو ہے عبادت بنیں گے، ہمارے لیے ثواب کا باعث ہوں گے۔ تو روزہ رکھتے ہوئے اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح روزے میں فحاشی، لڑائی جھگڑے وغیرہ سے بچنے کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا، روزے میں جھوٹ سے بچنا، رمضان میں سخاوت اور صدقات کی کثرت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ نوافل کا درجہ جو ہے، نوافل کا ثواب وہ فرائض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا جو ثواب ہے وہ 70 گنا جو ہے بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح افطار کرانے کا بھی خصوصی طور پہ اہتمام کریں۔ افطار کرانے سے مراد یہ نہیں کہ بڑی پارٹی ہو، بلکہ اگر آپ ایک کھجور جو ہے، ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ جو ہے آپ کسی کو پلا دیں تو یہ بھی کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو پھر خصوصی طور پہ افطار کا یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے ماتحت نوکر ہے، ماتحت افراد ہے، تو ان کے کاموں میں ذرا تخفیف کریں تاکہ وہ بھی سہولت اور آسانی کے ساتھ اپنی عبادت کو ادا کر سکے۔ تراویح کا، تہجد کا اور ذکر اللہ کا خصوصی طور پہ اہتمام کریں۔ عشرہ اخیرہ میں اعتکاف کا اہتمام کریں۔ یہ مختصراً چند اعمال تھے، آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ امید کرتا ہوں کہ اکثر جو اعمال ہیں ان پہ آپ کا عمل بھی ہوگا اور آئندہ بھی انشاءاللہ اہتمام کریں گے۔ مختلف نوافل ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جو آپ کے قضا نمازیں ہیں ان کو ادا کرنے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ تو روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کا لغت میں معنی ہوتا ہے الامساک، یعنی رک جانا، اور اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے کہ طلوع فجر سے مراد جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور میاں بیوی کے تعلق سے رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ یعنی 3 کاموں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ کس وقت سے کس وقت تک؟ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے 3 چیزوں سے، کھانے پینے میاں بیوی کے تعلق سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں۔ اب یہ کس شخص پہ رمضان کے روزے فرض ہے؟ جس میں یہ شرائط پائی جائے اس پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس پہ کیا ہو جاتا ہے؟ فی نفسی ہی روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو، اس پہ روزہ فرض ہوتا ہے۔ تو کافر پہ روزہ فرض نہیں ہے، نابالغ پہ روزہ فرض نہیں ہے،
البتہ جو ہمارے نابالغ بچے ہیں ان کو عادت ڈالنی چاہیے. حدیث میں جس طرح آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا کہا جائے، اور جب 10 سال کی عمر کو ہو جائے اگر وہ کوئی کوتاہی وغیرہ کرے تو پھر انہیں مارنے کی بھی گنجائش ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو ہاتھ نہ اٹھانا نہ مارنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا کہا جا رہا ہے. ابھی بالغ ہونے میں تقریباً 7 سال باقی ہے، کافی عرصہ ہے. اتنے عرصہ پہلے جو حکم دیا جا رہا ہے تاکہ بچے کی عادت ہو جائے. تو جو 7-8 سال کے بچے ہیں ان کو کبھی روزہ رکھوا لیا کبھی نہیں رکھوایا تاکہ ان کی عادت پڑ جائے، بالغ ہوتے ہوتے ان کی عادت پختہ ہو جائے تاکہ روزہ رکھنے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہ آئے، روزہ رکھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. اچھا، یہ تو 3 وہ شرائط ہیں جن کے ذریعے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے، فی نفسی ہی روزہ فرض ہو جاتا ہے. اب ایک ہوتا ہے روزے کا فرض ہونا، ایک ہوتا ہے روزے کا فرض ہونا، اور ایک ہوتا ہے روزے کو ادا کرنا. ٹھیک ہے، یعنی کس شخص پہ رمضان کے روزے ادا کرنا فرض ہے. یعنی جس آدمی کے اوپر روزہ فرض ہو جائے تو اس پہ روزہ ادا کرنا اس وقت ضروری ہوتا ہے جب اس میں یہ 3 شرائط پائی جائے. یعنی وہ مقیم ہو. مقیم سے مراد ہی کہ اپنے شہر ہی میں ہو، مسافر نہ ہو. تو مسافر کے اوپر روزہ تو فرض ہو جاتا ہے، مسافر کے اوپر مسلمان ہونے کی وجہ سے روزہ فرض تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی ابھی ضروری نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر سکتا ہے. اسی طرح تندرست ہونا، مریض کے اوپر روزہ فرض تو ہو جاتا ہے لیکن ادائیگی اس کے اوپر ابھی لازم نہیں ہوتی، بعد میں قضا بھی کر سکتا ہے. تو دوسری شرط کیا ہوگی ادائیگی کے لیے جو ضروری ہے؟ تندرست ہونا. نمبر 3 عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا. اب عورت پہ روزہ تو فرض ہو گیا لیکن حیض اور نفاس آنے کی وجہ سے اب اس کی ادائیگی وہ نہیں کرے گی بلکہ بعد میں اس کی قضا کرے گی. تو یہ 3 شرائط ہے روزے کی ادائیگی کے لیے. نمبر 1 مقیم ہونا، تندرست ہونا، عورت کا حیض اور نفاس سے پاک ہونا. اچھا، روزے کے صحیح ہونے کی شرائط، یعنی روزہ فرض ہونے کے بعد اگر کوئی شخص روزہ رکھ لی تو اس روزے کے صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. وہ شرائط کیا ہے؟ نمبر 1 نیت کرنا ایسے وقت میں جس میں نیت کرنا صحیح ہوتا ہے. ایسے وقت میں نیت کرنا جس میں نیت کرنا صحیح ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ کس وقت میں نیت کرنا صحیح ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. نمبر 2 عورت کا پورا دن حیض اور نفاس سے پاک ہونا. عورت کا پورا دن حیض اور نفاس سے پاک ہونا. اگر کسی خاتون نے روزہ رکھا تھا، درمیان میں ظہر ٹائم حیض شروع ہو گیا تو اب روزہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، روزہ اس کا پورا نہیں ہوگا، اس کی قضا کرے گی. نمبر 3 روزے کا ان تمام باتوں سے خالی ہونا جو روزے کو توڑ دیتی ہے. یعنی کھانا پینا اور جماع وغیرہ جو ہے، یعنی روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں ان سے پورے دن کا خالی ہونا. ٹھیک ہے، یہ صحیح ہونے کی شرائط ہے. اب نیت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نیت جو ہے وہ ضروری ہے روزے میں. اگر ایک آدمی ہے وہ صبح سے شام تک کوئی نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ میاں بیوی کا تعلق قائم کرتا ہے، تو چونکہ روزے کی نیت اس نے نہیں کی اس لیے اس کا روزہ نہیں ہوگا. روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، نیت فرض ہے. اور نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. زبان سے یہ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بس آپ نے ارادہ کیا وہی کافی ہے. عربی زبان میں ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سحری کھانا یہ بھی نیت کے قائم مقام ہے. آپ نے صبح اٹھ کے سحری کھا لی تو گویا کہ روزے کی نیت سے ہی آپ نے سحری کھائی ہے تو یہ نیت جو ہے ہو جائے گی آپ کی، اس کا قائم مقام ہے. اچھا، یہ کچھ الفاظ یاد رکھیں، اس کی ہمیں ضرورت پڑے گی کہ روزے کی نیت ہم کب تک کر سکتے ہیں. روزے کی نیت جو ہے ہم کب تک کر سکتے ہیں. یاد رکھیں نصف النہار یا عرفی. نصف النہار عرفی، نصف کا معنی ہوتا ہے آدھا، نہار کا معنی ہوتا ہے دن، عرفی یعنی عرف. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے
सूरज तुलू होने से लेके सूरज गुरूब होने तक, यानी जिस वक्त सूरज निकलता है, सूरज जिस वक्त निकलता है, ठीक है, आजकल तकरीबन 5:45 वगैरह के आसपास ये सूरज निकल रहा होता है। सूरज तुलू होने से लेके सूरज गुरूब होने तक पूरे दिन का जितना वक्त होता है उसके आधे को निस्फ कहते हैं, निस्फ नहार उर्फी कहते हैं, यानी आधा दिन। हमारे उर्फ में आधा दिन किसे कहते हैं? जब सूरज निकलता है और शाम को सूरज गुरूब होता है, उस मुकम्मल टाइम के आधे को क्या कहेंगे? निस्फ नहार उर्फी कहेंगे, आधा दिन कहेंगे। और एक निस्फ नहार शरई है, शरीयत की नजर में आधा दिन है। शरीयत की नजर में आधा दिन कौन सा कहलाएगा? सुबह सादिक, यानी जिस वक्त फजर का वक्त शुरू होता है उसे सुबह सादिक भी कहते हैं। सुबह सादिक से लेके गुरूब होने तक पूरे दिन का जितना वक्त होता है उसके आधे को निस्फ नहार शरई कहते हैं। तो गोया कि निस्फ नहार उर्फी और निस्फ नहार शरई में थोड़ा सा फर्क होता है। निस्फ नहार शरई निस्फ नहार उर्फी से कुछ पहले होता है, तकरीबन यानी अंदाज़तन आधा घंटा 40 मिनट, यानी इसके आसपास जो है फर्क होता है। निस्फ नहार शरई पहले होता है, निस्फ नहार उर्फी बाद में होता है। तो अब जो है ये जो मैंने आपको बताया ये किस लिए समझाया, ये समझे अब आपको। अब आप इसको अब समझ लिखें। रमजान और नफली रोजों की नियत कब कर सकते हैं? कुछ रमजान के रोजे हैं, इस तरह नफली रोजे हैं, तो इनकी नियत रात को भी कर सकते हैं। रात को भी नियत कर सकता है रोजादार, और निस्फ नहार शरई से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, रोजेदार जो है निस्फ नहार शरई से पहले भी नियत कर सकता है, यानी शरई एतबार से जो आधा दिन है उससे पहले पहले रमजान के रोजों की और नफली रोजों की नियत कर सकते हैं। ये तो एक किस्म नफली रोजे और रमजान के जो रोजे हो गए। इसी तरह रमजान के जो कज़ा रोजे हैं, यानी जिनकी हमने कज़ा करनी होती है, या कफारी के रोजे होते हैं, उनकी नियत जो है सुबह सादिक से पहले पहले नियत करना जरूरी है। सुबह सादिक से पहले पहले नियत करना जरूरी होता है, यानी फजर से पहले पहले नियत करना होता है। तो रमजान के जो रोजे हैं ये निस्फ नहार शरई से पहले पहले कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। नफली रोजे जो है इनकी भी नियत निस्फ नहार शरई से पहले पहले कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये रोजे की मुख्तलिफ किस्में हैं। फर्ज, रमजान के अदा और कज़ा रोजे ये फर्ज होते हैं। अदा से मुराद ये जो अभी हम अदा कर रहे हैं, ठीक, अपने वक्त पे अदा कर रहे हैं। कज़ा से मुराद ये कि अपने वक्त पे हमने किसी उज़र की वजह से अदा नहीं किए, बीमारी की वजह से या खातून ने उज़र की वजह से अपने वक्त पे अदा नहीं किए, बाद में उसने कज़ा करने होते हैं। तो ये रमज़ान के जो अदा रोजे हैं और कज़ा रोजे हैं उनको फ़र्ज कहते हैं। नज़र और मन्नत के जो रोजे होते हैं, किसी ने कहा कि अगर मेरी पहली पोजीशन आ गई तो मैं इतने दिन रोजे रखूंगी या रोजे रखूंगा, तो ये मन्नत और नजर के रोजे जो है इनको भी वाजिब कहते हैं। कफारे के रोजे, इसी तरह नफली रोजे की कज़ा, नफली रोजे की कज़ा, नफली रोजे की कज़ा से मुराद ये क्या है? एक आदमी ने नफली रोजा रख लिया, अब उसने तोड़ दिया, अब उसकी कज़ा करना ये वाजिब है। नफली रोजा रखना कोई जरूरी नहीं होता, अगर इंसान रखता है फिर उसको पूरा करना जरूरी हो जाता है। नफली रोजा रख लिया तब उसको पूरा करना जरूरी होता है। अब अगर रखने के बाद वो तोड़ देता है तो उसकी कज़ा उस पे लाजिम होगी, उसकी कज़ा जो है उसकी लाजिम होगी। ये वाजिब रोजे कहलाते हैं। मसनून और मुस्तहब रोजे कौन से? अय्याम 20, हर महीने इस्लामी तारीख के हिसाब से 13, 14, 15 के रोजों को अय्याम 20 कहा जाता है। यौम आरफा, 9 ज़ुल्हिज्जा के रोजे को यौम आरफा कहते हैं। यौम आशूरा के रोजे, यौम आशूरा 10 मुहर्रम को जो रोजा होता है और उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद का जो रोजा, ठीक है, इसमें यौम आशूरा के रोजे कहते हैं। ये भी मसनून मुस्तहब की कैटेगरी में दाखिल है। पीर और जुमेरात के दिन रोजा रखना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतमाम फरमाया करते थे। ज़ुल्हिज्जा के 8 रोजे, यकम से लेके 8वें रोजे तक। इसी तरह शव्वाल के 6 रोजे और सौम दाऊदी, यानी सौम दाऊदी से क्या मुराद? एक दिन रोजा रखना और एक दिन इफ्तार करना, सौम दाऊदी कहलाता है। तो ये सब मसनून और मुस्तहब रोजे कहलाते हैं।
اب مکروہ کون سے روزے ہوتے ہیں؟ مکروہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا، یعنی 10 محرم کو روزہ رکھنا، 9 یا 11 کو ساتھ میں نہ ملانا، صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا اور اس کو باعث ثواب سمجھنا۔ صوم وصال، صوم وصال سے مراد یعنی دن کو بھی روزہ رکھنا، رات کو بھی روزہ رکھنا، کوئی چیز کھائے پیے بغیر بس مسلسل روزے رکھتے جانا۔ اسی طرح عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا عورت کا شوہر کی اجازت کے بغیر مکروہ ہے، البتہ فرض اور قضا روزے، واجب روزے جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی رکھ سکتی ہے۔ حرام، بعض ایام میں روزے رکھنا حرام ہوتے ہیں، عیدین، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایام تشریق کو روزہ رکھنا، عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 ایام ہے انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، 11، 12 اور 13، ٹھیک ہے؟ تو یہ 5 ایام ہو گئے جن میں روزے رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اب ان اعمال اور ان افعال کو ہم دیکھیں گے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ اعمال اور وہ افعال جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ توڑنے والی چیزیں جو ہے، اور جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا، کفارہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 1، کان میں اور ناک میں دوا ڈالنا، کان میں اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ البتہ کان کے حوالے سے جدید تحقیق جو ہے، اگر کان کا پردہ ٹھیک ہے تو جدید فقہا جو ہے، استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وغیرہ، وہ فرماتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالنے سے اگر کان کا پردہ درست ہو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن بہت سے علماء وہ قدیم تحقیق کے مطابق ہی چل رہے ہیں، جس طرح قدیم کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ چونکہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف آ گیا تو روزے کی حالت میں کان میں دوا ڈالنے سے اجتناب کیا جائے، ٹھیک ہے؟ کان میں دوا ڈالنے سے اجتناب کیا جائے۔ پھر آگے جان بوجھ کر منہ بھر کر قے کرنا، جان بوجھ کے، ایک تو ہوتا ہے خود بخود قے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں، جان بوجھ کے خود آدمی منہ میں انگلی دے دے کے منہ بھر کے قے کرے، تھوڑی قے ہو، جان بوجھ کے اگر قے کرے تھوڑی ہو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا، لیکن جان بوجھ کے ہو، منہ بھر کے ہو تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، انسان وضو کر رہا تھا، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا گیا، حلق میں پانی چلا گیا تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جائے، بیوی کے ساتھ بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس سے صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 5، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً نہیں کھائی جاتی، مثلا لکڑی، لوہا، کچے گندم کا دانہ وغیرہ کھا لیا، لکڑی کسی نے تھوڑی سی کھا لی، لوہا کھا لیا، کچے گندم اس کا دانہ جو ہے وہ نگل لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا کیا ہوگی؟ لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 6، لوبان یا عود، اگربتی وغیرہ کا دھواں جان بوجھ کر ناک یا حلق میں پہنچانا، یہ اگربتی وغیرہ کا جو دھواں ہے جان بوجھ کے ناک میں پہنچا رہا ہے یا حلق میں پہنچا رہا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی۔ یہاں پہ کس چیز کی قید ہے؟ جان بوجھ کر، اگر خود بخود چلا جائے تو اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑے گا۔ یا اسی طرح
اگر بتی کا جو دھواں ہے وہ ختم ہو چکا ہے، صرف خوشبو باقی ہے، تو خوشبو سونگنے سے روزے میں فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 7، بھول کے کھا لیا، پھر خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے قصدن یعنی جان بوجھ کے کھا پی لیا۔ یعنی بھول کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک آدمی کو مسئلے کا علم نہیں تھا، اس نے بھول کے کھا لیا، پھر سمجھ لیا کہ روزہ تو میرا ٹوٹ چکا ہے، چلو میں کھا پی لیتا ہوں، اور اس نے کھا پی لیا اپنے ارادے سے، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس دن کی قضا کرے گا وہ۔ نمبر 8، رات سمجھ کے صبح صادق کے وقت سحری کھا لی۔ انسان یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے، فجر کی اذانیں نہیں ہوئی، اور اس نے کیا کر لیا، سحری کر لی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو فجر کا وقت ہو چکا تھا، تو اب یہ اس کا روزہ نہیں ہوا، قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 9، دن باقی تھا لیکن یہ سمجھ کے کہ غروب آفتاب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا۔ دن باقی تھا، یہ سمجھا کہ وہی افطار کا وقت ہو چکا ہے، اس نے روزہ افطار کر لیا، تو روزہ جو ہے اس کا ٹوٹ جائے گا، روزہ اس کا کیا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، قضا ادا کرنی ہوگی۔ ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ آگے روزہ توڑنے والی جو چیزیں ہیں، ان سے قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، دونوں لازم ہوتے ہیں، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر بغیر بھولے کھانا پینا، یعنی جان بوجھ کے انسان نے کھا پی لیا، تو اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی ایک دن قضا بھی کرنی ہوگی اور 60 دن مسلسل روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ کفارے کے بارے میں آگے ہم پڑھ لیں گے۔ اسی طرح جان بوجھ کے بیوی سے ہم بستر ہونا، بغیر بھولے جان بوجھ کے بیوی سے ہم بستر ہوا رمضان کے روزے میں، تو ایسی صورت میں قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، یعنی 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ نمبر 3، بیوی یا بچے کا لعاب نگل لینا، بیوی یا بچے کا لعاب نگل لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ نمبر 4، جان بوجھ کر حقہ یا سگریٹ وغیرہ پینا، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 اعمال وہ ہے جن کی وجہ سے قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ کفارہ کسے کہتے ہیں، کیا تفصیلات ہیں، انشاءاللہ اس کو آگے دیکھیں گے۔ اب یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ اعمال جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ ہو جاتا ہے، بغیر ضرورت کسی چیز کو چبانا، نمک وغیرہ چکھ کے تھوک دینا، کوئی ضرورت نہیں تھی ویسے کوئی چیز چبا رہے ہیں، نمک وغیرہ چکھ کے تھوک رہے ہیں، تو بغیر ضرورت کی اگر ایسا ہو تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی خاتون کا شوہر غصے کا تیز ہے، یا اسی طرح کوئی باورچی کا کام کرتا ہے، اس کا مالک جو ہے وہ غصے کا تیز ہے، تو اس کے لیے اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ سالن میں نمک وغیرہ چیک کرنے کے لیے زبان پہ تھوڑا سا چک کے پھر تھوک دیں، وہ مکروہ نہیں ہوتا اس سے روزہ۔ اسی طرح ٹوتھ پیسٹ، منجن اور کوئلہ سے دانت وغیرہ صاف کرنا، یہ روزہ مکروہ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، پورا دن حالت جنابت میں رہنا، ایک انسان ہے اس کے اوپر غسل فرض ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے، اب وہ غسل نہیں کر رہا، ویسے جنابت ہی کی حالت میں رہتا ہے، تو یہ بھی جو ہے روزے کو مکروہ کرنے والا عمل ہے۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ مکروہ ہونے سے کیا مراد، کہ انسان کو روزے کے جو اجر و ثواب ہے، انوارات و برکات ہے، وہ حاصل نہیں ہوتے، فرض تو ادا ہو جاتا ہے لیکن اجر اور ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث میں اس کو فاقہ کرنے والا کہا گیا، حدیث میں اس کو فاقہ کرنے والا کہا گیا، اس لیے ان اعمال سے بھی جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اجتناب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب وہ صورتیں جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا،
جن میں روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا. نمبر 1 مسواک کرنا، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 2 سر یا مونچھوں پہ تیل لگانا، سر یا مونچھوں پہ تیل لگانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر 3 آنکھ میں دوائی ڈالنا یا سرما لگانا. ٹھیک ہے، دوائی، آنکھ میں دوائی ڈالنے سے اگرچہ اس کا ذائقہ حلق میں محسوس بھی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے. نمبر 4 خوشبو سونگھنا، خوشبو سونگھنا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 5 کسی قسم کا انجیکشن لگانا، طاقت کا انجیکشن ہو، شوگر کے لیے انسولین وغیرہ جو ہے اس کا انجیکشن ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی عام سا انجیکشن ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 6 بھول کر کھانا پینا، بھولے سے آپ نے کھا لیا پی لیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح بھولے سے میاں بیوی کا تعلق قائم ہو جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 7 حلق میں بغیر اختیار کے، یعنی گلے میں بغیر اختیار کے دھواں یا گرد و غبار یا مکھی وغیرہ کا چلا جانا. آپ کے اختیار سے نہیں، ویسے ہی آپ جا رہے تھے، اچانک ہی دھواں آ گیا، گرد و غبار آ گیا، مکھی اچانک منہ میں آ کے اندر چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 8 کان میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلے جانا، کان میں پانی ڈال دیا یا بغیر ارادے کے پانی کان میں چلا گیا. نمبر 9 خود بخود قے کا آ جانا. وہاں پہ تو ہم نے پڑھا تھا کہ جان بوجھ کے قے کرنا منہ بھر کے، یہاں پہ ہے خود بخود قے ہو گیا، تو اگر واپس نہ جائے تو روزہ برقرار رہے گا، ٹوٹے گا نہیں. نمبر 10 سوتے ہوئے احتلام کا ہو جانا، یعنی سوتے ہوئے غسل کی حاجت ہو گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار ہے چونکہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. نمبر 11 دانتوں میں سے خون نکلے لیکن حلق میں نہ جائے، دانتوں میں سے خون نکلا ہے، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، گلے میں اگر نہ جائے تو روزہ برقرار ہے. نمبر 12 اگر خواب میں احتلام کی وجہ سے یا صحبت سے غسل کی عادت ہو گئی اور صبح و صادق سے پہلے غسل نہیں کیا، اسی حالت میں روزہ رکھ لیا تو روزے میں خلل نہیں آیا. یعنی انسان کو غسل کی عادت ہو گئی تھی، سحری کا وقت بھی کم ہے، اب پریشان ہے انسان کہ میں روزہ رکھوں، سحری کر لوں یا غسل کر لوں، تو آپ پہلے سحری کر لیں تسلی سے، بعد میں غسل کر لیں تو اس کی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نمبر 13 کسی عذر سے رگ کے ذریعے گلوکوز وغیرہ چڑھوانا. نمبر 14 سخت ضرورت کے وقت خون چڑھوانا، خون چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح کلی کرنے کے بعد منہ کو تری لگنا، جب ہم کلی کرتے ہیں منہ تر ہو جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مکروہ بھی نہیں ہوتا. اپنا لعاب دہن جو منہ میں ہو اسے نگل لینا، منہ میں جو تھوک وغیرہ ہے اسے نگل لینا، اس سے نہ تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. البتہ تھوک کو جمع کرنا اور جمع کر کے پھر نگل لینا یہ مکروہ ہوتا ہے. نمبر 17 ضرورت کے وقت کوئی چیز چھک کے تھوک دینا، جیسا آپ کو میں نے بتایا کہ خاتون ہے، شوہر تیز مزاج ہے، غصے کا تیز ہے، یا باورچی ہے اس کا مالک جو ہے غصے کا تیز ہے، تو اس کے لیے ضرورت کے وقت کوئی چیز چک کے تھوک سکتا ہے. نمبر 18 دانت اس طرح نکلوانا کہ روزہ بے خطر مکمل ہو جائے اور خون حلق میں نہ جائے. خون اور اسی طرح جو دوائی وغیرہ وہ لگائیں گے وہ حلق میں نہ جائے تو روزہ برقرار رہے گا، نہیں ٹوٹے گا، دانت اس طریقے سے نکال سکتے ہیں. نمبر 19 نکسیر پھوٹنا یا چوٹ وغیرہ سے خون نکلنا یا کسی زہریلی چیز کا ڈسنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 20 رومال بھگو کے سر پہ ڈالنا اور کثرت سے نہانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. نمبر 21 بچے کو دودھ پلانا. تو یہ وہ اعمال تھے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ وہ اعمال ہے جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے، اور مکروہ بھی نہیں ہوتا.
اب وہ آزار ہم دیکھیں گے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. یہ وہ آزار ہے جن کی وجہ سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, یہ شرعی آزار ہے. نمبر 1, مرض یعنی بیماری کی وجہ سے شریعت نے انسان کو گنجائش دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. انسان کیا کرے؟ روزہ نہ رکھے. بیمار کے لیے گنجائش ہے کہ انسان بیماری کی حالت میں روزہ نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کر لے. نمبر 2, بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو. ایک آدمی بڑی عمر کا ہے, بڑھاپے کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں رکھتا, تو اب اس کو روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے, اجازت ہے. نمبر 3, مسافر. مسافر سفر کی حالت میں اسے گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے, یعنی شرعی سفر جو ہے تقریباً 77 کلومیٹر کی مسافت پہ ہو, اپنے شہر کے حدود سے لے کے دوسرے شہر کے حدود تک کم سے کم 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو, تو وہ شرعی مسافت ہے, اسے شرعی مسافر کہیں گے. تو وہاں پہ اگر 15 دن رہنے کی نیت سے نہیں کیا بلکہ کم دنوں کی رہنے کی نیت سے کیا ہے تو وہ مسافر ہے, اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ سفر میں روزہ نہ رکھے, بعد میں اس کی قضا کر لے. اسی طرح حمل کی حالت میں اگر خاتون کی جان کو خطرہ ہو یا بچے کی جان کو خطرہ ہو, نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو, تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے, بعد میں قضا کر لے. رضاعت یعنی خاتون دودھ پلا رہی ہے بچے کو, تو ایسی حالت میں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے خاتون کو یا بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے, دودھ کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے, تو خاتون کے لیے گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے, بعد میں قضا کر لے. اسی طرح انسان جہاد میں ہے, دشمنوں سے جہاد کر رہا ہے, تو جہاد کی حالت میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے. نمبر 7, بھوک یا پیاس کا زیادہ شدت کے ساتھ آنا. ایک آدمی کو روزہ رکھا تھا, اب اسے اتنی بھوک محسوس ہوئی یا پیاس محسوس ہوا کہ اسے خطرہ ہوا کہ اگر وہ پانی نہیں پیے گا, کھانا نہیں کھائے گا, تو وہ مر سکتا ہے یا اس کے کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے, تو ایسی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اسے. اسی طرح حیض اور نفاس میں روزہ نہ رکھنا واجب ہے. اکراہ یعنی مجبور کیا جانا, کسی نے مجبور کر دیا کہ اگر تو نے روزہ رکھ لیا یا اگر تو نے روزہ نہیں توڑا تو میں تجھے قتل کر دوں گا یا میں تمہارے فلانے عضو کو کاٹ دوں گا. تو ایسی صورت میں اگر وہ شخص مجبور کرنے پہ, اکراہ پہ قادر بھی ہو, قدرت رکھتا ہو, تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. تو یہ وہ اعذار ہے جن کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے, اجازت ہے, بعد میں پھر اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. مثلا اگر کوئی آدمی بیمار تھا یا مسافر تھا, اس نے روزہ نہیں رکھا, بعد میں اس نے قضا کرنی تھی, لیکن جب گھر واپس پہنچا یا گھر پہنچنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, یا اسی طرح بیمار تھا, بیمار تندرست ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا, اسے موقع نہیں ملا کہ قضا کر لے, تو اس کے یہ روزے ساقط ہو جائیں گے, اس کے یہ روزے کیا ہو جائیں گے؟ ساقط ہو جائیں گے. اب یہ روزے کے حوالے سے کچھ جدید مسائل ہے, ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں. انہیلر استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. انہیلر استعمال کرنے کی وجہ سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, چونکہ کچھ ذرات اندر جاتے ہیں, تو اگر کوئی دمے کا مریض ہے روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کرتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا, بعد میں اس کی قضا کرے گا. مصنوعی آکسیجن وغیرہ لینے کا حکم. اگر صرف آکسیجن ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر آکسیجن کے ساتھ اس میں کوئی دوا ہے یا مادی اجزاء اس پہ موجود ہے, مشتمل ہے, مادی اجزاء پہ مشتمل ہے وہ مصنوعی آکسیجن, تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوا یا مادی اجزاء پہ مشتمل ہے, روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر صرف آکسیجن ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم. روزے کی حالت میں زبان کے نیچے گولی رکھ سکتے ہیں, یعنی بعض لوگوں کو دل کی تکلیف ہوتی ہے یا بلڈ پریشر ہوتا ہے, تو اس کے علاج کے لیے زبان کے نیچے جو ہے گولی رکھتے ہیں. تو اصل میں وہ مسامت کے ذریعے اندر جذب ہوتی ہے. اگر لعاب جو ہے حلق سے نہ اتارا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن اگر لعاب جو ہے حلق سے نیچے اتار لیا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے ہی اگر زبان کے نیچے گولی رکھ دی اور تھوک وغیرہ نہ نگل لی اس وقت,
تو روزہ برقرار رہے گا، لیکن اگر تھوک اس وقت جو ہے نگل لے، نیچے اتار لے حلق سے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویکس بام وغیرہ استعمال کرنے کا حکم، صرف ویکس بام استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس کا بھاپ لیا جائے، اس کے بخارات منہ یا ناک کے ذریعے داخل ہو، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، دانتوں میں پھنسے ذرات نکلنے کا حکم۔ دانتوں میں بعض اوقات جب سحری کرتا ہے تو کچھ ذرات وغیرہ باقی رہ جاتے ہیں دانتوں میں، تو اگر وہ چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے اور وہ نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ کے اندر ہی نگل لے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنے کی مقدار سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر وہ منہ سے نکال کے باہر کرے پھر دوبارہ منہ میں ڈال لے تو اس سے بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ چنے کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے کم ہو۔ یعنی منہ سے باہر کوئی چیز اندر ڈالنا، چاہے وہ چنے کی مقدار کے برابر ہو یا اس سے کم ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چنے کی مقدار جو ہے یہ اس کے برابر، اس سے کم اگر ہو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ اس صورت میں جب منہ کے اندر کوئی چیز ہو اور اندر ہی خود نگل لے، باہر نہ نکال لے، اس صورت میں ہے یہ۔ اچھا، یہ شوگر چیک کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں شوگر چیک کر سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انسولین انجیکشن لگا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ گلوکوز انجیکشن جو ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ کان میں قطرے ڈالنے کا حکم، یہ میں نے آپ کو بتا دیا، کان میں جو قطرے ڈالے جاتے ہیں جدید تحقیق کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ کان کے پردے ٹھیک ہو۔ البتہ کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ لکھا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اکثر علماء اب بھی اسی مسئلے پہ اسی تحقیق کے مطابق، سابقہ تحقیق کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں قطرے نہ ڈالے جائے۔ ناک میں اسپرے کرنے کا حکم، اگر یہ اسپرے جو ہے صرف ہوا پہ مشتمل ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر پانی یا دوا کے ذرات حلق یا دماغ میں پہنچ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آنکھ میں قطرے ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں دانت نکالنے یا نکلوانے کا حکم، اگر خون اور دوائی جو ہے حلق کے اندر نہ جائے تو نکال سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں ہونٹ، دانت یا زبان پہ دوا لگانے کا حکم یہی ہے کہ اگر وہ ذرات حلق میں چلے جائیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر نہ چلے جائیں تو روزہ برقرار رہے گا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ جو ہے لگا سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سگریٹ پینے کی وجہ سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ قضا کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ یہ کچھ اہم جدید مسائل تھے جو آپ کو بتا دیے، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب یہ فدیہ کے حوالے سے کچھ اہم مسائل سمجھے کہ فدیہ کسے کہتے ہیں، اور یہ ہر ایک آدمی کے لیے ہے یا بعض مخصوص افراد ہے اس کے۔ تو یاد رکھیں فدیہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ شخص جس کو کوئی ایسا دائمی مرض یا عذر لاحق ہو کہ روزہ رکھنے کی امید ہی نہ رہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے پھر روزے کا فدیہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ یعنی جس کو روزہ رکھنے کی امید ہی نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے آئندہ کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتا، یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو پھر اس شخص کے لیے روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ روزے کا فدیہ ہوتا ہے، روزے کا فدیہ اس نے دینا ہوتا ہے۔ لیکن جب تک صحت یابی کی امید ہے، بھلے تاخیر سے ہی کیوں نہ ہو، تو فدیہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ وہ روزے کی قضا کرے گا۔ بیمار تھا، روزہ نہیں رکھا، بعد میں قضا کرے گا۔ خاتون نے کسی عذر کی وجہ سے روزہ ہی نہیں رکھا، بعد میں قضا کرے گی، فدیہ نہیں دے گی وہ۔ اسی طرح اگر ایک آدمی بیمار تھا، وہ فدیہ دیتا رہا چند سال، بعد میں اللہ تعالیٰ نے صحت دے دی، تو اب جو ہے وہ قضا کرے گا، جتنے سالوں اس نے فدیہ دیا ہے اس کی قضا کرے گا، اور یہ فدیہ کی رقم جو اس نے دی ہے یہ اس کے لیے صدقہ بن جائے گا۔ اب ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہوتا ہے؟ تو ایک روزے کا فدیہ جو ہے صدقہ فطر کی مقدار کے برابر ہوتا ہے، یعنی 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، 2 کلو گندم یا اس کی قیمت جو ہوگی اس حساب سے آپ نے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ فدیہ کی وصیت کرنے کا حکم، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس نے وصیت کی تھی کہ میری اتنے روزے رہ گئے ہیں ان کا فدیہ ادا کر دینا، یا میری نماز اتنی رہ گئی ہے اس کا فدیہ ادا کر دینا،
تو ایسی صورت میں وہ رسا کے لیے لازم ہے کہ 1/3 ترکہ جو ہے 1/3 جو ترکہ ہے اس سے وہ روزے کا یا نماز کا فدیہ ادا کرے، اس سے زیادہ کا فدیہ ادا کرنے کے پابند نہیں ہے۔ لیکن اگر وصیت نہیں کی تب وہ رسا جو ہے ان پہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ ترکے سے فدیہ ادا کرے۔ اگر کوئی اپنے حصے سے ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کر سکتا ہے۔ فدیہ کن کو دینا ہے؟ تو فدیہ جو ہے مستحق کے زکوٰۃ افراد کو دینا ہے، فدیہ مستحق کے زکوٰۃ افراد کو دینا ہوتا ہے۔ تو یہ فدیے کے حوالے سے کچھ اہم مسائل تھے، وہ آپ کو بتا دیے، امید کرتا ہوں اس کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کفارے کے حوالے سے سمجھیں۔ ابھی آپ کو بتایا کہ روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پہ فرض ہوتا ہے، بغیر عذر کے چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان بغیر عذر کے رمضان کا روزہ، دوسرا کوئی روزہ نہیں، رمضان کا روزہ توڑے تو قضا اور کفارہ لازم ہوتا ہے۔ نفلی روزہ، منت کا روزہ، قضا کا روزہ، اس سے قضا اور کفارہ لازم نہیں ہوتے۔ اب یہ روزہ توڑنے پر کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ رمضان کا روزہ توڑنے پہ کفارہ کب لازم ہوتا ہے؟ نمبر 1، توڑنے والا عاقل بالغ ہو، نمبر 2، رمضان کا روزہ ہو، رمضان کے علاوہ اگر کوئی روزہ ہو تو کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ نمبر 3، جان بوجھ کے توڑا ہو، جان بوجھ کے اس نے توڑا ہو، اگر بھولے سے ٹوٹ گیا یا اسے پتہ نہیں تھا وہ ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 4، اپنی رضا اور رغبت سے توڑا ہو، اگر کسی نے زبردستی توڑوایا تو اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 5، بغیر عذر کے توڑا ہو، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جو آدار ہم نے پڑھے، بغیر عذر کے توڑ دیا۔ تو اگر کوئی بیمار تھا روزہ توڑ دیا یا کسی عذر میں تھا اس نے روزہ توڑ دیا تو اس پہ کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ اب ایک روزے کا کفارہ کیا ہوتا ہے؟ ایک روزے کا کفارہ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں، 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 2 مہینے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، یہ 2 مہینے مسلسل روزے کی کیا ترتیب ہے کہ اگر درمیان میں خدا نخواستہ کوئی ایک روزہ بھی چھوٹ جائے تو دوبارہ اثر 9 روزے رکھنے ہوں گے۔ البتہ اتنی گنجائش ہے کہ کوئی خاتون عذر کے ایام میں روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں جیسے یہ عذر ختم ہو جائے دوبارہ روزے رکھے گی تو اس کے لیے اثر 9 شروع نہیں کرنا ہوگا، عذر کے ایام جو ہے اس میں شمار نہیں کیے جائیں گے، اس کی وجہ سے دوبارہ اثر 9 روزے نہیں رکھنے ہوں گے۔ لیکن اگر 2 مہینے مسلسل ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یعنی شدید مریض ہے یا اسے کوئی ایسا سنگین عذر لاحق ہے کہ وہ کفاری کے 2 مہینے کے مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس پہ لازم ہوتا ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، 2 وقت کا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں میں سے ہر ایک کو صدقہ فطر کے برابر رقم دے دے، یا 2 کلو، یعنی 2 کلو گندم یا اس کی قیمت، یعنی 2 کلو گندم یا اس کی قیمت۔ یہ ایک روزے کا کفارہ ہوتا ہے کہ اگر روزہ کسی کا ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے، اس کا کیا ہے؟ یہ کفارہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، عبادات اور تلاوت کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر اب آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، سوال پوچھ سکتے ہیں۔ ذرا جلدی میں آج میں نے یہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کر لی، امید کرتا ہوں سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔